अस्सलामु अलैकुम बच्चों, आज हम जमात चहारुम के मज़मून उर्दू अदब से सबक नंबर 2 शुरू कर रहे हैं, जिसका उन्वान है कायदे मिल्लत। बच्चों, आपको अपनी किताब के सफ़े पर एक तस्वीर नज़र आ रही होगी। ये तस्वीर कायदे मिल्लत की है। हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, पाकिस्तान का परचम साल में 2 दफ़ा सरनिगूं किया जाता है। एक 11 सितंबर को कायद-ए-आज़म की वफ़ात के दिन और दूसरा, इस सबक की बुलंद ख्वानी दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ कीजिए, आप ख़ुद जान जाएंगे कि वो दूसरा दिन कौन सा है। चलिए बच्चों, अब हम इस सबक की बुलंद ख़्वानी पर आते हैं। अभी हमें आपको ये बताया है कि पाकिस्तान का परचम साल में 2 बार सरनिगूं किया जाता है। सरनिगूं यानी कि उसका सर नीचे, यानी कि परचम को नीचे झुका दिया जाता है। एक कायद-ए-आज़म की वफ़ात के दिन और दूसरा दिन कौन सा है वो यहाँ नहीं बताया। हम ये सबक पढ़ते जाएंगे और जान लेंगे। आइए शुरू करते हैं। जिन लोगों ने हमारा प्यारा वतन बनाने में ना सिर्फ कायद-ए-आज़म का साथ दिया बल्कि पाकिस्तान की खिदमत को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया, इन अजीम लोगों में से एक अहम नाम लियाकत अली ख़ान का भी है। लियाकत अली ख़ान पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे। पाकिस्तान के लोग इनसे बहुत प्यार करते हैं और इन्हें कायदे मिल्लत के नाम से याद करते हैं। कायदे मिल्लत का मतलब है कौम का रहनुमा। बच्चों, आपको जो ये साहब की तस्वीर दिखाई दे रही है, इनका नाम है लियाकत अली ख़ान। बच्चों, आप जानते हैं लियाकत अली ख़ान कौन है? बेटा, लियाकत अली ख़ान पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म हैं। आपको मालूम है कि कायद-ए-आज़म के बहुत ही करीबी दोस्त थे ये, और पाकिस्तान को बनाने में इन्होंने कायद-ए-आज़म का बहुत साथ दिया और ये कदम से कदम मिलाकर चलते थे कायद-ए-आज़म के साथ, और पाकिस्तान की खिदमत को ही इन्होंने अपना मकसद बना लिया था। ये उन लोगों में से थे जो ये जानते थे और इनका मानना था कि मुसलमान हिंदुओं के साथ मिलकर नहीं रह सकते। हमारा कौमी नज़रिया, हमारी सोच, हमारा मज़हब, हर चीज़ हिंदुओं से मुख्तलिफ़ है, लिहाजा हमारा मुल्क भी हिंदुओं से मुख्तलिफ़ होना चाहिए, जहाँ हम मुकम्मल आज़ादी के साथ अपनी तमाम तर रसूम व रिवाज और इबादत को मुकम्मल कर सकें। उसके लिए एक अलहदा वतन का होना ज़रूरी था। ठीक है, तो बच्चों, जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाने में अपना अहम किरदार अदा किया, उनमें से एक नाम लियाकत अली ख़ान का भी है। ये पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे। वज़ीर आज़म जानते हैं क्या होता है? वज़ीर आज़म का मतलब होता है मुल्क का सबसे बड़ा वज़ीर, यानी मुल्क के जितने भी इदारे हैं, उन सब के जितने भी वज़ीर हैं, उन सब में सबसे बड़ा वज़ीर वज़ीर आज़म कहलाता है। पाकिस्तान के लोग इनसे, यानी कि लियाकत अली ख़ान से बहुत प्यार करते हैं और उन्हें कायदे मिल्लत के नाम से भी याद करते हैं। बच्चों, आपको मालूम है कायदे मिल्लत का मतलब क्या है? कायद रहनुमा, मिल्लत कौम को कहते हैं, कौम का रहनुमा। ये कौम के रहनुमा थे। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना को हम किस नाम से याद करते हैं? उन्हें हम कायद-ए-आज़म के नाम से याद करते हैं, और लियाकत अली ख़ान को कायदे मिल्लत के नाम से याद करते हैं। ये पूरी मिल्लत के कायद थे, यानी कि पूरी पाकिस्तानी कौम जो थी उसके कायद थे। चलिए अब हम अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। लियाकत अली ख़ान 1 अक्टूबर 1895 में, 1895 यानी कि 1895 में भारतीय पंजाब के एक ज़िला करनाल में पैदा हुए। आपने इब्तदाई तालीम अपने घर पर ही हासिल की। आपको अपने मज़हब से बचपन ही से बहुत लगाव था। बचपन से नमाज पढ़ने और रोज़ा रखने का बहुत शौक़ था। आपको वर्जिश और क्रिकेट से भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी, और आप क्या करते थे? फ़ारिग औक़ात में क्रिकेट खेलना आपका महबूब मशग़ला था। बच्चों, इस पैराग्राफ में कायद-ए-आज़म की पैदाइश के लियाकत अली ख़ान की पैदाइश का ज़िक्र है कि वो 1895 यानी कि 1895 में भारत में, पंजाब में, भारत का जो पंजाब है वहाँ के एक ज़िला
کرنال میں پیدا ہوئے۔ کرنال وہاں کے ایک ضلع کا نام۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی۔ آپ کو اپنے مذہب سے بچپن ہی سے بہت لگاؤ تھا۔ ابتدائی تعلیم گھر سے حاصل کرنے کا مطلب کیا ہے بچوں؟ یعنی کہ یقیناً آپ کے والدین بھی پڑھے لکھے تھے، اسی لیے آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر پہ ہی حاصل کی، اور آپ کا گھرانہ بھی بہت مذہبی گھرانہ تھا، اسی لیے آپ کو نماز اور روزے سے بچپن سے ہی لگاؤ تھا۔ آپ نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کا بہت شوق تھا اور بہت پابندی سے نماز روزے کا کام کیا کرتے تھے۔ یعنی نماز اور روزے کی عادت آپ کو بچپن ہی سے تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ورزش کرنے کا بھی بہت شوق تھا۔ ورزش یعنی ایکسرسائز، ورزش کرنے کا بھی بہت شوق تھا، اور کرکٹ سے بھی بہت زیادہ دلچسپی تھی، یعنی کہ انہیں کرکٹ کھیلنے کا بھی بہت شوق تھا۔ ایکسرسائز کرنے کا، ورزش کرنے کا اور کرکٹ کھیلنے کا شوق تھا۔ فارغ اوقات میں کرکٹ کھیلنا آپ کا محبوب مشغلہ تھا۔ جب بھی آپ فارغ ہوتے تھے اپنے گھر کے کاموں سے تو آپ کرکٹ بہت شوق سے کھیلا کرتے تھے۔ یہ تو تھی لیاقت علی خان کے بچپن کی باتیں۔ اب آئیے ذرا ان کی پڑھائی کی دیگر باتیں کرتے ہیں۔ میٹرک کے بعد آپ نے محمڈن اینگلو اورینٹل کالج میں داخلہ لیا اور ایف اے اور بی اے بہت اچھے نمبروں سے پاس کیا۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے۔ 1921 میں وہاں سے قانون کی سند حاصل کی اور وطن واپس آ گئے۔ اچھا بچوں، لیاقت علی خان نے میٹرک کے بعد جس کالج میں داخلہ لیا اس کالج کا نام تھا محمڈن اینگلو اورینٹل کالج۔ یہاں سے پہلے آپ نے ایف اے کیا یعنی کہ انٹر کیا، اور اس کے بعد بی اے بہت اچھے نمبروں سے پاس کیا۔ گریجویشن یعنی بی اے کے بعد آپ اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان یعنی انگلینڈ چلے گئے۔ 1921 میں وہاں سے قانون کی سند حاصل کی اور وطن واپس آ گئے۔ قانون کی سند، وہاں پر انہوں نے قانون کی تعلیم حاصل کی، لاء پڑھا، قانون پڑھا کہ قوانین کیا ہوتے ہیں۔ انگلستان سے آپ نے قانون کی سند حاصل کی یعنی کہ مکمل تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ وطن واپس آ گئے۔ اگلے صفحے پر آتے ہیں بچوں۔ آپ قائد اعظم محمد علی جناح کے بہت قریبی دوست تھے۔ قائد اعظم کو بھی آپ پر بہت بھروسہ تھا۔ قائد اعظم نے فرمایا، یعنی کہ قائد اعظم آپ پر بہت بھروسہ کرتے تھے اور آپ کے بارے میں فرماتے تھے کہ گاندھی جی کے پاس تو بہت سے لوگ ہیں جن پر وہ تکیہ کر سکتا ہے، لیکن میرے پاس صرف ایک آدمی ہے اور وہ لیاقت علی خان ہے۔ یعنی کہ بچوں، قائد اعظم آپ پر اتنا بھروسہ کرتے تھے، آپ کو ان پر اتنا یقین تھا کہ وہ سب کے سامنے کہتے تھے کہ گاندھی جی جو ہندوؤں کے لیڈر تھے، ان کے پاس تو بہت سے لوگ ہیں جن پر وہ بھروسہ کر سکتے ہیں، جن کے ذریعے وہ اپنے سارے کام کروا سکتے ہیں، لیکن میرے پاس بھروسے کے قابل ایک ہی انسان ہے اور وہ ہے لیاقت علی خان۔ چلیں بچوں آگے بڑھتے ہیں۔ آپ نے پاکستان بنانے میں قائد اعظم کا ہر قدم پر بھرپور ساتھ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم نے انہیں ملک کا پہلا وزیر اعظم منتخب کیا۔ آپ نے اپنی ذمہ داری کو نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیا۔ آپ نے ملک کی بہتری اور فلاح کے لیے بہت سے کام کیے۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد بھی ملک اور قوم کی خدمت نہایت ثابت قدمی سے کی۔ انہوں نے وزیر اعظم ہونے کے باوجود نہایت سادہ زندگی بسر کی۔ وہ کہا کرتے تھے، آرام و آسائش کی جتنی عادت ڈالو پڑ جاتی ہے، مناسب یہ ہے کہ اپنی ضروریات کو محدود کر لیا جائے۔ اچھا بچوں، اب ہم آپ کو اس پیراگراف کی وضاحت سمجھاتے ہیں کہ آپ نے یعنی کہ لیاقت علی خان نے پاکستان بنانے میں قائد اعظم کا ہر قدم پر بھرپور ساتھ دیا، اور یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم نے آپ قائد اعظم کے اتنے بہترین دوست تھے اور ہر موقع پر ان کا ساتھ دیتے تھے اور ان کا دفاع کرتے تھے، اسی لیے قائد اعظم نے آپ کو ملک کا پہلا وزیر اعظم منتخب کر لیا، یعنی کہ سب سے پہلا وزیر اعظم آپ کو بنایا پاکستان بننے کے بعد۔
اچھا، جب آپ وزیر اعظم بن گئے تو آپ نے اپنی اس ذمہ داری کو بہت ہی خوش اسلوبی سے انجام دیا. آپ نے بہت محنت کی، بہت ذمہ داری کے ساتھ اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو، اپنی تمام تر جتنی بھی جو بھی آپ کی ذمہ داری تھی، جو بھی آپ کے کام تھے، خوش اسلوبی سے انجام دیے اور نہایت ثابت قدمی کے ساتھ اپنی قوم کی خدمت بھی کی. انہوں نے وزیر اعظم ہونے کے باوجود یعنی کہ وزیر اعظم ہونے کے باوجود نہایت سادہ زندگی بسر کی. سادہ زندگی بسر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی میں کوئی آسائش نہیں تھی، کوئی لیوش ان کا سٹائل نہیں تھا، نہ ہی انہوں نے کوئی ایسی عادتیں اپنائی تھی جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اپنے اختیارات کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں یا بہت سی آسائشیں لے رکھی ہیں. نہیں، وہ بہت سادہ انسان تھے اور بہت سادہ زندگی گزاری انہوں نے، اور ان کا مقصد صرف اور صرف قوم کی خدمت کرنا تھا. اچھا بچوں، وہ خود کہا کرتے تھے، ان کے اپنے الفاظ تھے، آرام و آسائش کی جتنی عادت ڈالو پڑ جاتی ہے. مناسب یہ ہے کہ اپنی ضروریات کو محدود کر لیا جائے. محدود یعنی کہ مختصر ضروریات، جو بھی آپ کی ضرورت ہے اسے کم سے کم کر لیا جائے. یعنی کہ جو بنیادی ضرورت ہے، جو زیادہ ضروری ہے وہ پوری کر لیں اور فالتو ضروریات کو چھوڑ دیا جائے. اور آرام کی، آسائش کی، سہولتوں کی جتنی عادت ڈالیں گے آپ کو پڑ جائے گی. تو بہتر یہ ہے کہ اپنی ضرورتوں کو محدود کر لیں اور کم سے کم اپنی عادتوں کو خراب ہونے دیں. 16 اکتوبر 1991 نہیں بچوں، 16 اکتوبر 1951 کو یعنی کہ 1951 میں آپ راول پنڈی کے ایک جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے. جلسہ عام کیا ہوتا ہے؟ جلسہ عام کا مطلب جلسہ تھا. بہت سارے لوگ وہاں پہ راول پنڈی کے ایک میدان میں جمع تھے اور عام اور خاص سب لوگ تھے. خاص لوگوں کا جلسہ نہیں تھا، وہاں پہ عام عوام بھی تھی، اس لیے اس جلسے کو کہا جاتا ہے جلسہ عام. آپ راول پنڈی کے ایک جلسہ عام میں خطاب کر رہے تھے کہ ایک ظالم شخص نے آپ کو گولیوں کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا. وفات کے وقت انہوں نے کلمہ پڑھ کر ایک دعا مانگی تھی اور وہ دعا یہ ہے کہ اللہ پاکستان کی حفاظت کرے. بچوں، یہاں پر لیاقت علی خان کی وفات کا دن ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 16 اکتوبر 1951 یعنی کہ 1951 اور مہینہ تھا اکتوبر کا اور تاریخ تھی 16 اکتوبر کو آپ راول پنڈی میں ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے کہ ایک ظالم آدمی نے آپ پر گولیاں چلا دی اور آپ کو موقع پر ہی شہید کر دیا. وہ آپ کا دشمن تھا اور آپ کو پسند نہیں کرتا تھا، اس لیے اس نے آپ کو گولی مار کر شہید کر دیا. جب آپ کا انتقال ہوا اس وقت آپ کی زبان پر ایک کلمہ تھا، آپ پڑھ کر یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے، کہ اللہ تو پاکستان کی حفاظت کرنا. کراچی میں آپ کی آخری آرام گاہ مزار قائد کے پہلو میں ہے. پہلو یعنی کہ درمیان، پاس ہی، قریب میں ہی. یعنی کہ قائد اعظم کا مزار بچوں آپ نے دیکھا ہے نا، وہیں قائد اعظم کے مزار کے بعد جو نیچے کا حصہ ہے وہاں پر بہت سے قائد اعظم کے ساتھیوں کی قبریں ہیں. تو وہیں پر لیاقت علی خان کی قبر بھی ہے اور وہ وہیں پر آرام کر رہے ہیں. انہیں مزار قائد کے پہلو اس لیے کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم کے پہلو میں ان کے برابر میں ہی آپ کو دفنا دیا گیا تھا اور وہیں پر آپ کا مزار بنا دیا گیا تھا. قوم آج بھی قائد ملت کو یعنی لیاقت علی خان کو نہایت عقیدت اور احترام سے یاد کرتی ہے. بہت محبت اور بہت پیار سے اور بہت عزت کے ساتھ آپ کو یاد کرتی ہے. جی بچوں، آج ہم نے اپنا سبق نمبر 2 قائد ملت پڑھا، سمجھا لیاقت علی خان کے بارے میں. تو جب ہم نے یہ چیپٹر شروع کیا تھا بچوں، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کا پرچم سال میں 2 دفعہ سرنگو کیا جاتا ہے. ایک تو 11 ستمبر جس دن قائد اعظم کی وفات ہوئی تھی، اور دوسرا یہاں کویسچن مارک ڈلا ہوا تھا نا، تو آپ کو پتہ ہے وہ دوسرا دن کون سا ہے؟ وہ دوسرا دن قائد ملت لیاقت علی خان کی شہادت کا دن ہے. جس دن وہ شہید ہوئے تھے اس دن آپ پاکستان کے پرچم کو بھی سرنگو کیا جاتا ہے. بچوں، آپ نے یہ سبق پڑھا، سمجھا، جانا، اور اب ہم اس سبق کی مشق کی جانب آئیں گے. آپ نے اپنی کاپی کے صفحے کے اوپر سب سے پہلے قائد ملت کا ٹائٹل بنانا ہے. ٹائٹل بنانے کے بعد کاپی کے اگلے صفحے پر خوش خطی کا کیپشن دینا ہے، تاریخ ڈالنی ہے، اور نیچے آپ نے یہاں سے خوش خطی شروع کرنی ہے. جن لوگوں نے ہمارا پیارا وطن
بنانے میں نہ صرف قائد اعظم کا ساتھ دیا بلکہ پاکستان کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ ان عظیم لوگوں میں سے ایک اہم نام لیاقت علی خان کا بھی ہے۔ لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ پاکستان کے لوگ ان سے بہت پیار کرتے ہیں اور انہیں قائد ملت کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ قائد ملت کا مطلب ہے قوم کا رہنما۔ بچوں، یہ آپ کی خوش خطی ہے اور آپ نے اسے کاپی میں کرنا ہے۔ اس کے اگلے صفحے پر آپ نے الفاظ جملے کا کالم بنانا ہے۔ بچوں، یہاں پر آپ کو الفاظ جملے بہت واضح طور پر دکھائی دے رہے ہوں گے۔ آپ نے خوش خطی کے بعد اگلے صفحے پر الفاظ جملے کا ٹائٹل بنانا ہے۔ پہلا لفظ ہے آپ کا خدمت، رہنما، مشغلہ نمبر 3، خوش اسلوبی نمبر 4، احترام نمبر 5۔ بچوں، خدمت، میں اب آپ کو ان تمام جملوں کے الفاظ جو ہیں ان کے مطلب بس سمجھا دیتی ہوں۔ پہلا لفظ ہے خدمت۔ خدمت کا مطلب کسی کی خدمت کرنا، کسی کا خیال کرنا، احساس کرنا اور اس کا کوئی کام کر دینا، اسے خدمت کہتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے رہنما۔ بچوں، رہنما کا مطلب ہے لیڈر، ایسا شخص جو پوری قوم کو لے کر اپنے ساتھ چلے۔ کیا ہے بلر؟ اسے رہنما کہتے ہیں۔ تیسرا لفظ ہے مشغلہ۔ مشغلہ کو انگلش میں ہم ہابی کا لفظ بھی ہابی کے لیے یوز کرتے ہیں۔ ہابی، آپ کی ہابی کیا ہے، آپ کا مشغلہ کیا ہے، یعنی کہ وہ کام جو آپ بڑے شوق سے کرتے ہوں، انجوائے کرتے ہوں، جسے کرتے ہوئے آپ کو بہت خوشی محسوس ہوتی ہو اور وہ کام کرتے ہوئے آپ کو تھکن کا احساس بھی نہ ہو۔ اگر آپ تھک بھی رہے ہوں لیکن آپ کو تھکن کا احساس بالکل نہ ہو، اور یعنی کہ پسندیدہ سرگرمی، ایسا کام جو آپ کو بہت پسند ہو اور اسے آپ کو کرتے ہوئے بہت مزہ آ رہا ہو، آپ کی فیوریٹ ہابی یا آپ کا پسندیدہ مشغلہ یا آپ کی پسندیدہ سرگرمی۔ چوتھا لفظ ہے خوش اسلوبی۔ خوش اسلوبی کا مطلب ہے کوئی بھی کام خوش اسلوبی سے کرنا، اچھے طریقے سے کرنا۔ کوئی بھی کام اچھے طریقے سے کرنا، خوشی خوشی کرنا، کہ آپ کو کرتے وقت نہ آپ کو تکلیف محسوس ہو رہی ہو، نہ سامنے والے کو لگے کہ آپ یہ کام زبردستی کر رہے ہیں۔ تو خوش اسلوبی کا مطلب ہے اچھے طریقے سے کرنا۔ آخری جملہ ہے احترام۔ احترام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کی عزت کرنا، احترام دینا اور کسی کا خیال کرنا، اور احتراماً اس کے سامنے کچھ نہ بولنا اور خاموش رہنا۔ بچوں، نمبر 1 پر جو جملہ ہے خدمت، آپ اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ میں اپنے والدین کی خدمت کرتا یا کرتی ہوں۔ رہنما، قائد اعظم ہمارے رہنما ہیں، اور آپ اسے اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ قائد ملت قوم کے رہنما تھے۔ مشغلہ، میرا پسندیدہ مشغلہ کھیلنا ہے یا پڑھنا ہے یا سونا ہے، کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ خوش اسلوبی، میں ہر کام خوش اسلوبی سے کرتا یا کرتی ہوں۔ ہمیں اپنے بڑوں کا احترام کرنا چاہیے۔ بچوں، میں نے آپ کو کچھ جملے بتا دیے ہیں، چاہیں تو آپ اس کو اسی طرح لکھ لیں یا پھر اپنے الفاظ میں جو آپ کو آسان لگے اپنے والدین کی رہنمائی میں ان جملوں کو مکمل کر لیں۔ اس طرح آپ کا خوش خطی کا اور الفاظ جملوں کا کام آپ کی کاپی میں انتہائی صاف انداز میں ہونا چاہیے۔ مجھے امید ہے آپ کو اپنا سبق نمبر 2 اور اس کی ایکسرسائز سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ اس کام کو مکمل کیجیے۔